बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुनीर अवान साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शार्ट नोटिस पे 2 घंटे के नोटिस पे इतनी बड़ी इवेंट का एहतमाम जो किया है। मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि हमने ये इवेंट जो है एक होटल में रखी थी, लेकिन चूँकि आज इतवार था और सिक्योरिटी क्लीयरेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये होटल वालों को पता होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं एक बात पे ज़रूर हैरान हूँ और मैं आप सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 5 बजे हमें 4:30 बजे पता चला कि सिक्योरिटी क्लीयरेंस की ज़रूरत है। तो शार्ट नोटिस पे अगर आप एक वेन्यू को दूसरे वेन्यू में बदल दें तो फिर लोग आते नहीं हैं, लेकिन यहाँ इतने दूर दराज वेन्यू होने के बावजूद सैकड़ों भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पे मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे यासर साहब, जिन्होंने माशाल्लाह जो हमारे यूएई के जनरल सेक्रेटरी होंगे, और मुनीर अवान साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट होंगे, जाफ़र साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा हमने तमाम जो स्टेट्स हैं उन सब में से एक एक प्रेसिडेंट जो है मुंतखब किया है, वो अपनी टीम बना लेंगे। तो मैं बहुत ही मुख्तसर आपको बताना चाहता हूँ कि इस जो हमने ग्रांड ओवरसीज़ क्लब बनाया है, इसका मकसद क्या है। आपको मालूम है कि मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और जब मैं बरतानिया में था तो बहुत ज़्यादा केसेस पूरे बरतानिया से नहीं, यूरोप से भी जो मेरे पास आते थे वो ज़्यादा ये थे कि हमारे भाइयों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, फिर जाके ज़मीन ख़रीद लेते हैं या घर ख़रीद लेते हैं या किसी कारोबार में शराकत कर लेते हैं, तो फिर कोई ना कोई कब्ज़ा माफिया जो है उन पे कब्ज़ा जो है वो कर लेता है, या उनको और बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो होती हैं। तो मैं हद्दुल मक़दूर कोशिश करता था कि जितने भी मसाइल हैं उनके हल करने के लिए जो भी मुझसे मुमकिन था। मैंने कभी नहीं देखा कि उसका ताल्लुक़ मेरे हलके से हो या स्कॉटलैंड से हो, यूके से हो, दुनिया से जहाँ कहीं भी मेरे पास अगर ईमेल आ गई है, मुझे टेलीफोन आ गया है, तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी उन लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक़ दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है सारी वक्फ़ जो है वो की है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे 2013 में गवर्नर पंजाब में बना, तो उस वक़्त फिर हमारे सुहेल वडैच साहब ने एक आर्टिकल लिखा कि पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जब बाहर के मुल्कों से आते थे तो दाता दरबार हाज़िरी देते थे, अब वो दाता दरबार भी हाज़िरी देते हैं और गवर्नर हाउस भी जाते हैं। तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि 5 साल गवर्नरशिप के दौरान मैंने अपने दरवाज़े जो हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुले रखे। तो मैं चूँकि बहुत ज़्यादा उस वक़्त प्रेशर था, बहुत ज़्यादा लोग कामों वाले आते थे, तो उस वक़्त चीफ़ मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो मैंने उनसे कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत बड़े मसाइल हैं, हमें इसके हल के लिए हमें चाहिए कि हम एक कमीशन बनाएं जिसमें कमिश्नर बैठा हो, DIG लेवल का बंदा बैठा हो, तो उसके ज़रिए हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं हल करने के लिए कोशिश करें। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटियाँ हों जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बाहर के रहने वाले लोग जो हैं उसका प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, डिप्टी कमिश्नर उसका वाइस प्रेसिडेंट हो, DPO उसका जनरल सेक्रेटरी हो, ताकि लोगों के मसाइल जो हैं हल हों। क्योंकि एक चीज़ पे मेरा ईमान है, बिलीव है कि जब आपके अदारे मजबूत हो जाते हैं तो फिर अदारे लोगों को इंसाफ देना शुरू कर देते हैं। तो पंजाब ओवरसीज़ कमीशन उस वक़्त फिर बना, जिसमें मैं समझता हूँ कि पंजाब ओवरसीज़ कमीशन ने
100% تو میں نہیں کہتا کہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، لیکن کم از کم بہت سے لوگوں کو پنجاب اوورسیز کمیشن سے شہباز شریف کی گورنمنٹ کے دوران بھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران بھی لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ تقریباً 8,000 لوگوں کے کیسز جو ہیں ان کو ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق جو ہے وہ حل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ ہر مہینے اس کا اجلاس ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے تھے کہ کتنے لوگوں کے فیصلے ہو گئے ہیں، کتنے کے پینڈنگ ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں پھر ڈیفیکلٹی یہ پیش آئی کہ جب پولیس والے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ قبضہ دلا دیتی تھی، ہیلپ کر دیتی تھی، تو پھر وہ عدالتوں میں جا کر وہ قبضہ مافیا سٹے لے لیتا تھا۔ تو پھر میں سب سے پہلے ہمارے چیف جسٹس ہائی کورٹ یاور صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہیں، اثاثہ ہیں، اور جتنی ناانصافی ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا ہم آپ سے کوئی فیور نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کو کوئی ایسا طریقہ کار بنا دیں کہ ایک مخصوص مدت کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے ہو سکیں، کیونکہ جب وہ یہاں پر آتے ہیں وہ اپنا کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، یہاں ٹھہرتے ہیں، یہاں پر ان کے خلاف کوئی جو ہے مافیا وہ ایف آئی آر درج کروا دیتا ہے۔ تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا۔ اس کے بعد سردار شمیم صاحب ہمارے جب چیف جسٹس بنے تو پھر میں ان کو جا کے ملا، انہوں نے بہت شفقت کی، انہوں نے ایک نہیں 2 ٹریبیونل بنا دیے ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے تمام سیشن جج جو ہیں پنجاب کے ڈسٹرکٹ کے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز جو ہیں 6 مہینے کے اندر اندر حل جو ہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں ایک پورٹل بھی بنایا گیا، وہاں پر ایک سیکٹری لگایا گیا تاکہ ان کے سارے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو دیکھا جا سکے۔ اس کے بعد پھر قاسم صاحب آ گئے چیف جسٹس، انہوں نے بھی اس بات کو آگے بڑھایا۔ اب چیف جسٹس ہمارے بھٹی صاحب ہیں، وہ بھی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی فیور اور جتنا کام پاکستانیوں کو اوورسیز کو انصاف دینے کے لیے ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور ججز نے کیا ہے، اتنا شاید ہماری حکومتیں نہیں کر سکی۔ اور اب بھی ماشاءاللہ ہمارے ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو انصاف دینا پڑتا ہے، لیکن مشکل یہاں پر آتی ہے کہ چونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان جا کے رہ نہیں سکتے، ان کے لیے وہاں پر کوئی فالو اپ نہیں کرتا، پھر ان کو جو وکیل ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا گھر ہے، کسی کی زمین ہے، کسی نے جب قبضہ اس پہ ہو جاتا ہے، اگر ہمارے نوٹس میں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں آ جائے تو وہ کرمنل کیس ان کے خلاف بن جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری زمین پہ، ہمارے گھر پہ قبضہ کیا۔ لیکن جب 2-3 مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہمیں جوڈیشل اپروچ لینا پڑتی ہے، ہم ان کے خلاف کرمنل کیس نہیں رجسٹر کروا سکتے۔ تو ان سب چیزوں کو سوچ بچار کے بعد میں پچھلے 2-3 سال سے سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم پاکستان میں ایک سیکریٹریٹ بنائیں اوورسیز پاکستانیز کا، جہاں پر ہمارا سٹاف بیٹھا ہو، اور وہاں پر جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا پورٹل بھی ہو، وہاں پہ واٹس ایپ بھی ہو، وہاں ٹیلی فون نمبر بھی ہو، اور ان کا جو وہاں پر ہمارے بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہم ہائی افیشل وہاں پر رکھیں، تاکہ لوگ جو ہیں $30 بلین، مطلب یہ بہت پریشان کن بات ہے کہ جو لوگ $30 بلین سالانہ ملک کو بھیجتے ہیں وہ انصاف سے محروم ہیں، جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ میرے پاس وقت بھی تھا، ایک تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرانڈ اوورسیز کلب ہے یہ نان پولیٹیکل ہے، نان پرافٹیبل ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اپنے پیسے لگائیں گے، لیکن اس کے لیے بلڈنگ جو ہے وہ میں اپنی جو میری ذاتی بلڈنگ ہے انشاءاللہ اس میں ہم وہ اوورسیز پاکستانی سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں، اور اس کا کوئی کرایہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور بڑی خوش قسمتی ہماری کہ ہمارے جاوید بخاری صاحب یہ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن تھے، اور اس کے بعد وہ
جو ہیں وہ کمشنر بھی رہے ہیں پنجاب اوورسیز کمیشن کے، اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر وہ 1 سال سے کم عرصہ کمشنر رہے ہیں اور 1 سال میں جتنے انہوں نے مسئلے حل کیے ہیں شاید جب سے کمیشن بنا ہے اس وقت سے حل نہیں ہوئے، تو اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ ان کو ہم سی ای او بنا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میں اور جاوید بخاری صاحب یہاں ہائی کورٹ کے 5 ججز جو ہیں ان کو لے کے یو اے ای میں آئے تھے، آپ لوگوں سے رابطہ ہوا تھا، آپ سے ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا اور وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی بھیجا، میں برطانیہ میں بھی ان کو لے کے گیا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب آپ لوگوں کو ملنے کے بعد جب وہ واپس گئے ہیں تو اور انتھیوز ہوئے ہیں آپ کی یہاں کامیابی کو دیکھ کے، آپ کی کمٹمنٹ دیکھ سے، آپ کی پاکستان سے محبت دیکھ کے، تو اب بھی ماشاءاللہ وہ ہماری طرح ہی اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارا یہ مجھے بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ حالانکہ میرا جہاں سے میں زیادہ اپنی زندگی کا عرصہ گزارا ہے وہ اسکاٹ لینڈ ہے، یو کے ہے، لیکن سب سے پہلی تنظیم جو ہے ہم نے یو اے ای میں بنائی ہے، اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں یہ کوئی تنخواہ نہیں لے گا، پاکستان جانے کا کوئی پٹرول کا خرچہ نہیں لے گا، یہ صرف آپ کی سروس کے لیے، اور یہ جو ہماری جی او سی ہے یہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف دلانے، فیسیلیٹیٹ کرنے، آپ کا حق کے لیے فائٹ کرنے کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ جب سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یو اے ای میں ہم نے 7 چیپٹر بنا دیے ہیں، ایک نیشنل آرگنائزیشن بنا دیا ہے، تو پوری دنیا کے ملکوں کے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ کب ہم امریکہ میں کب بنا رہے ہیں، کینیڈا میں کب بنا رہے ہیں، بحرین میں کب بنا رہے ہیں، عمان میں کب بنا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ 1 سال کے بعد گرانڈ اوورسیز کلب جو ہے انشاءاللہ پاکستان کی اوورسیز پاکستانیوں کی لارجسٹ اور سب سے مضبوط آرگنائزیشن ہوگی، اور کوئی حکومت جرت نہیں کرے گی کہ ہمارے جو مسئلے ہیں ان کو وہ حل نہ کریں۔ ہمارا اتنا بڑا یہ پریشر گروپ بنے گا، اتنی بڑی ہم طاقت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال پہلے میں لندن گیا تھا، تو وہاں پر میں 40-45 منٹ کی میری تقریر تھی اوورسیز پاکستانیوں کو، تو میں نے وہاں پر کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا اثاثہ ہیں، پاکستان کا سرمایہ ہیں، پاکستان کو $30 بلین سالانہ $2.5 بلین جو ہیں مہینے کا بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انصاف کے لیے پاکستان میں ٹھوکریں کھاتے۔ ہمارے جتنے بھی بزنس کے لوگ ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کو کتنی مشکلات ہوتی، روز میرے پاس ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے، کبھی لیسکو کے ساتھ، کبھی واپڈا کے ساتھ، کبھی ایف بی آر کے ساتھ، کبھی کسی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے ان بیچاروں کو پڑا رہتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے وہاں پر جوش خطابت میں آپ کہہ لیں کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ آئی ایم ایف جو ہے ان نے 3 سالوں میں ہمیں ادھار $6 بلین دینا ہے، جو کہ $2 بلین سال کا بنتا ہے، اور اوورسیز پاکستانی ایک مہینے میں $2.5 بلین بھیجتے ہیں، اور ہم نے آئی ایم ایف کو ہر چیز لکھ کے دے دی ہے، ان کی کڑی شرائط مان لی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میڈیا نے اس کو کافی ایکسپلائٹ کیا کہ جی چوری سرور نے تو کہہ دیا کہ پاکستان کو یہ کر دیا، لیکن ایک بات پہ مجھے خوشی ہے کہ جو بات میں نے 1 سال پہلے کہی تھی اب پوری پاکستانی قوم کہہ رہی ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ تھا کہ کڑی شرائط جو ہیں بہت زیادہ سخت ہیں، جس سے ہمارے غریب عوام کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بھی بڑا شدت سے احساس ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے مستقبل بارے میں، بلکہ میں مذاق سے اپنے بھائیوں کو اوورسیز پاکستانیوں کہتا ہوں کہ جتنے فکر مند تسی ਹੈਗੇ ਹੋ، جنی پریشانی ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਨੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ، ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ، ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ، ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ، ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ، لیکن اللہ دے فضل و کرم نہ
پاکستان جو ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ قائم و دمائم رہے گا، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں انشاءاللہ اپنی جو مشکلات ہیں ان میں قابو پانے میں بھی انشاءاللہ ضرور جو ہیں وہ کامیاب جو ہیں ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے، بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو اپنی نیشنلٹی چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے پاکستان میں خدمت کے لیے وہاں پر گیا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان کی کمیونٹی بہت جنرس کمیونٹی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کے دوران 14 ارب روپے کی چارٹی جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے حوالے سے ہوئی۔ ہم نے 20 لوگ فیملیز کو، 20 لاکھ فیملیز کو ان کے گھروں میں راشن پہنچایا۔ اور میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آئی جی پریزن نے مجھے فون کیا کہ ہمارے قیدیوں کے پاس ہاتھ دھونے کا صابن نہیں ہے، نہانے کا صابن نہیں ہے، ماسک نہیں ہے، سینیٹائزر نہیں ہے، بلکہ جو پیرامیڈک سٹاف ہے ان کے پاس میڈیکل اکوپمنٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے لسٹ بنا کے بھیجو۔ انہوں نے مجھے لسٹ چیزوں کی بنا کے بھیجی۔ ہم نے 10 دن میں مخیر حضرات کی مدد سے ساری چیزیں 45,000 قیدیوں کو پوری چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت پوری کر دی۔ تو یہ ہے پاکستانی کمیونٹی، ماشاءاللہ دنیا میں اس سے جنرس کمیونٹی جو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ غریب لوگوں کا آپ سب پہ حق ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو دولت دی ہے، آپ کو تو اگر اس سے آپ غریب عوام کا فائدہ نہیں کر سکتے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دولت کا، آپ کے عہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات پہ بھی بڑا فخر ہے کہ میری اپنی فاؤنڈیشن ماشاءاللہ پاکستان میں تقریباً 22 لاکھ لوگوں کو ڈیلی ہم پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ جو ہے 3 ہسپتال چلا رہے ہیں جس میں لاکھوں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس فری پنجاب کمپین میں 1 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ کر کے ان کا علاج ہم کر چکے ہیں۔ 25,000 خواتین کو ٹرین کر کے ان کو جابس پہ لگا چکے ہیں۔ یہ کریڈٹ سارا میں لے رہا ہوں، لیکن سچی گل یہ ہے کہ میرا اتنا کوئی تعلق نہیں۔ جدوں دا بیگم صاحبہ نے چارج سنبھالیا اور میرے نال بہتر چلا رہی ہیں۔ تو مینوں ادوں احساس ہویا کہ عورتاں بھی کام کر سکدیاں نے جدوں میں انہوں نے دیکھا کہ میرے نال بیٹر جاب کر رہی۔ میں اپنی وائف نوں ہمیشہ کہنا اگر تو برطانیہ رہندی تو پھر مینوں نہیں سی پتہ لگنا کہ تیرے چ بھی پوٹینشیل ہے گا۔ تو انشاءاللہ اس ملک کو ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ملک ہمیں سیاست سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میں آپ بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، جتنی بھی ٹیم ہے، جتنی بھی، آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ممبرشپ جو ہے ہماری آرگنائزیشن کی لیں۔ کوئی پیسہ نہیں ہے، 1 سال کے لیے فری ممبرشپ ہے۔ ہم پہلے 1 سال اپنی جیب سے انشاءاللہ خرچ کریں گے، آپ کو سروس دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس تنظیم کو اتنی مضبوط میں تنظیم دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پھر اوورسیز پاکستانیوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر ہم وہاں پر پہنچ گئے تو وہ پھر ہمیں انصاف جو ہے وہ انشاءاللہ لے کر دیں گے۔ تو میں آپ تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے، چونکہ میں خود ایونٹس کرتا رہتا ہوں، ساری زندگی یہی کام کیا، لیکن یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 2 گھنٹے وینیو تبدیل ہو جائے اور 2 گھنٹے کے اندر اندر اتنے لوگ جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آ جائیں۔ تو آپ سب کا اس لانچ پہ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم پوری دنیا میں اس کلب کا جو ہے جال پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف دلانے کے لیے ساری زندگی میں نے اپنی جو ہے وقف کی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کچھ لوگ خود، میرا خیال بھٹی صاحب خود بتائیں گے کہ کیسے کیسے مشکل مسائل، اتنے روتھلیس لوگ ہیں بدقسمتی سے۔ آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے علاقے میں کوئی اسکول بنا لیتے ہیں چارٹی کا، یا یونیورسٹی بنا لیتے ہیں، یا وہاں پر کوئی چارٹی کا کام شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں کے جو جاگیردار ہیں وہ ان کے خلاف مقدمات بنوا دیتے ہیں کہ یہ پاپولر کیوں ہو رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ چارٹی کا کام کر رہے ہیں۔ تو ان تمام مشکلات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات، مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، اور طاقتور کے خلاف کمزور کی ہمیشہ میں نے مدد کی ہے، اور اسی طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی بھی عطا کرتا ہے، اور جو بھی کام میں شروع کرتا ہوں اللہ اس میں برکت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ
ہم آپ کی سروس جو ہے اس کے لیے حاضر ہیں. لاہور آئیں تو انشاءاللہ جب بھی آپ آئیں گے تو ہمارا آپ کے پاس پورا ہمارا واٹس ایپ بھی ہوگا, ہمارے نمبرز بھی ہوں گے, ای میل بھی ہوگی, پورٹل بھی ہوگا. وہاں پر ہر چیز جو ہے انشاءاللہ آپ کی سہولت کے لیے ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے رماڈا کے جو آنر ہیں لاہور میں وہ بھی بیٹھے ہیں. ساتھ صاحب بھی پاکستان سے تشریف یہاں پر لائے ہیں. شہزاد ڈوگر صاحب بھی بیٹھے ہیں, جنرل سیکرٹری زبیر صاحب بھی, اور باقی بھی تمام اہم لوگ. آج ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جب بہت وی آئی پیز ہوں اور آپ نام لینا شروع کر دیں تو پھر کئی دفعہ آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں. تو آپ سب میرے لیے وی آئی پیز ہیں, میرے بھائی ہیں. آپ کی خدمت پہ ہمیں فخر ہے. اور انشاءاللہ جس طریقے سے میں ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سکسیسو گورنمنٹس کو میں بتا رہا ہوں پچھلے 30-40 سالوں سے کہ آپ کو نہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت ہے. یہ جو اوورسیز پاکستانی اپنی جیب میں 5 پاؤنڈ کے خالی جیب سے برطانیہ گئے ہیں, امریکہ گئے ہیں, کینیڈا گئے ہیں, وہاں وہ ملینئر ہو گئے ہیں. لوگوں کو جاب انہوں نے اپلائی کی ہے. تو اگر ان کے لیے آپ صرف انوائرمنٹ کریٹ کر دیں اور اس قبضہ مافیا سے نجات دے لیں تو پھر آپ کو یہ قرضہ بھی آپ کا سالوں میں اتر سکتا ہے. لیکن یہ انوائرمنٹ آپ کو لوگوں کو دینی پڑے گی. جب تک یہ انوائرمنٹ آپ کو لوگوں کو نہیں دیں گے, دیکھیں برطانیہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ کسی کے گھر میرا ہے کسی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہو. یو اے ای میں بھی میرا نہیں خیال ہوتا ہوگا کہ آپ کا گھر ہے کسی اور نے قبضہ کر دیا. کسی اور ملک میں دیکھ لیں, یورپ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں کوئی ایسا یہ قبضہ مافیا مضبوط ہے, آپ حیران ہوں گے سن کے کہ گوئنگ ریٹ یہ ہے کہ جس کا زمین ہے, جس کا گھر ہے, جس کی جائیداد ہے وہ 30% ہے, جس کا قبضہ ہے وہ 70%. تو اس لیے قبضہ مافیا ایک بہت بڑا کاروبار ہے پاکستان. جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ سب اس قبضہ مافیا ہے. وہ ایک غریب آدمی جس کی جائیداد ہے. اور سب سے مجھے تکلیف اس وقت ہوئی جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے جہاں جہاں بھی پاکستانی ہے ان کا ہر کیس جو ہے حل کرنے کے لیے اپنی جان لڑانی ہے. جب میں مسجد نبوی میں گیا تو میں وہاں پر نفل پڑھے تو بہت سے پاکستانی, آپ کو معلوم ہے جب آپ جاتے ہیں پیار کرتے ہیں, کوئی سیلفی لینے والا آ جاتا ہے, کوئی ویسے سلام کرنے والا آتا ہے. تو جب میرے پاس 2-3 لوگ آئے, انہوں نے کہا سر ہم 10 سال سے مسجد نبوی میں خدمت کر رہے ہیں, ہم نے اپنی جو کمائی ہے حلال کی اس سے ہم نے ڈیرہ غازی خان میں یا فلاں جگہ پر زمین خریدی ہے, اس پہ قبضہ ہو گیا, سر ہماری مدد کریں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس ظلم اور زیادتی کے خلاف ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور آپ کا حق جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے لے کے دیں گے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسے لوگ ایسے چہرے آج نظر آئے ہیں جو پہلے نظر نہیں آئے, تو میں ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کچھ لوگ فجیرہ سے ان کو لوکیشن چینج کرنی پڑی, ان کے لیے بھی ان سے معذرت خواہیں. اور آج جو چوئی صاحب نے آپ سے باتیں کی ہیں انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا, صرف باتیں نہیں ہوں گی. اور میں چوئی صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں زبان کی نوک سے نہیں دل کی تہ سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اور جتنی بھی ہم 7 اسٹیٹیں ہیں یو اے کی, وہاں کے صدر جنرل سیکرٹری انشاءاللہ ان کے بھی ہم اعلان کریں گے. جتنا بھی ایک ہمارا یہاں پہ پیکج بنے گا انشاءاللہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے. اور آپ سب کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ لوگ شارجہ, عجمان, ام القوین, راس الخیمہ, جہاں جہاں سے آئے ہیں بہت بہت شکریہ. اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ممبرشپ کا جو فارم ہے وہ کس طرح آپ کو اس کو فل کرنا ہے. خالی سمپل سے ہے اور اس میں کوئی چارج نہیں ہے. تو میں کوشش ہماری یہی ہو کہ 1-2 مہینے کے اندر کم از کم ہم 10,000 ممبر بنا کر چوئی صاحب کو دیں. بہت بہت شکریہ.